آل اینڈ کے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی محمد مفتی جی محمد مفتی جی محمد مفتی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی زندہ باد پیپل ڈیموکریٹک پارٹی زندہ باد محمد جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں محمد جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں جموں و کشمیر جماعت ڈیموکریٹک پارٹی جموں و کشمیر جماعت ڈیموکریٹک پارٹی محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ السلام علیکم. خدا کا شکر ہے خوش نصیب ہو تم تجھے اٹھانا پڑا ہے غم حیات کا بوجھ ہمارے ہاتھ میں ہلکا سا ایک قلم ہے ہمارے ہاتھ میں ایک ہلکا سا ایک قلم ہے مگر ہمارے بوجھ کا پوری کائنات کا بوجھ عزت ماں مہمان خصوصی آپ نے قادر محبوب لیڈر پیپل ڈیموکریٹک پارٹی محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ مہمان خصوصی مہمان وزیر اوقاف اور معززین حضرات آج کے اس پروگرام انقلاب آبی متفاق استقبال کرتا ہوں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال سیاسی طور پر منافقت آمیز ہو چکی ہے اور ان حالات کا موازنہ کرنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو ان حالات کا مقابلہ ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری سردار رحیم صاحب، فردوس ٹاک صاحب، ایڈوکیٹ ناصر صاحب، اعجاز صاحب، شعب الحق صاحب، نظم ثاقب، ہمارے یہاں کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ حفیظ صاحب، طالب صاحب، عبدالرحمان کشمیری صاحب، ریاض حسین صاحب، طارق صاحب، انیتا ٹھاکر جی، پروینہ اختر صاحبہ، نگہت چودھری جی
तालिब हुसैन साहब, फारूक अहमद साहब, रशीद जरगर साहब, मोहम्मद इकबाल साहब और जितने भी यहाँ बुजुर्ग, खासकर मुझे जवानों की तादाद यहाँ ज़्यादा नजर आ रही है, और हमारी बहनें, सबको मेरी तरफ से सलाम, मेरी तरफ से आदाब। आप सब थोड़ा हट जाइए सामने से, हाँ सब थोड़ा हट जाइए। तो आपको ये लोग इधर आओ, इधर आओ, बीच में छोड़ दो। नहीं, ऊपर कहाँ आएंगे? बीच वाला छोड़ दो। अभी आपको सब ये कह रहे थे आप मायूस क्यों हो। मैं खुद मायूस हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमने एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद पाकिस्तान को तर्क करके एक गांधी के हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया जहां जमहूरियत, जहां भाईचारा पनपता था। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, तमाम हिंदुओं ने ज्यादातर फैसला किया हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, मुसलमानों ने फैसला किया हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो हमको भी फिर एक हिसाब से वही जाना था। मगर हमने फैसला किया नहीं, हम गांधी के हिंदुस्तान से मिलेंगे, नेहरू के हिंदुस्तान से मिलेंगे, अबू कलाम आजाद के हिंदुस्तान से मिलेंगे, भगत सिंह के हिंदुस्तान से मिलेंगे, बाबा आम्बेडकर के हिंदुस्तान से मिलेंगे। मगर हमें ये मालूम नहीं था कि एक दिन बीजेपी इसको गोडसे का हिंदुस्तान बनाएगी। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ जो वादे, जो शर्तें, जिन शर्तों पे हमने इतने बड़े मुल्क के साथ हाथ मिलाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब गोडसे की सरकार यहां बनेगी तो वो हमसे हमारा हक, हमारी इज्जत, हमारा तशख्खुस, हमारी शिनाख्त सब छीन लेंगे। तो ये तो बिल्कुल इंसान तो सुन्न हो जाता है कि जब सोचते हैं हमारे साथ क्या हुआ। जब मैं रात को सोती हूँ तो जब मुझे याद आता है तो एकदम दिल दहल जाता है, सो जाती हूँ। फिर जब सवेरे उठती हूँ तो अपने आप को समझाती हूँ कि अगर हम खामोश हो गए, अगर हम चुप रहेंगे तो ये लोग हमारा वजूद मिटा देंगे। ये मैं बात में आप जवानों से बताना चाहती हूँ। मैं आपसे खुदा ना खास्ता कोई जंग लड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप हथियार उठाओ, पत्थर उठाओ, नहीं, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। इनको तो बहाना मिलेगा पिटाई करने का उससे। मगर कदमे दिल में सखने जबान से आपको सोचना है कि जो हमारा तशख्खुस 370 कोई खाली हमारे तशख्खुस की निशानी नहीं था, बल्कि हमारी जमीन, हमारा जायदाद, हमारे मिनरल्स, हमारे वसाइल, हमारी नौकरियां, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, सबका वो पहरेदार था। एक झटके में ये सब हमसे छीन के ले गए। और कैसे लिया? डाका डाल के ले गए। और अगर आप लोग खामोश करके, मेरा तो आज कोई इलेक्शन नहीं है, आज तो मैं कोई वोट मांगने आपसे नहीं आई हूं, बल्कि आप लोगों को थोड़ा सा धीरे धीरे जगाने आई हूं कि सोए मत रहो, डरो मत, घबराओ मत। क्योंकि अकेली मुझे कभी कभी बड़ी कोफ्त होती है जब इनकी तकरीर मेरी तारीफों से शुरू होती है और तारीफों पे बंद होती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तारीफ इंसान की पीठ के पीछे थोड़ी बहुत करो तो ठीक है, पर मुंह पे तारीफ तारीफ तारीफ, मैं क्या हूं? मैं अकेले क्या करूं? मैं अकेली लड़ाई नहीं लड़ सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खासकर यहाँ के जवानों को बताना चाहती हूँ जिनका मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। आपके पास पांव धरने के लिए एक इंच जमीन नहीं रहेगी, ढूंढना पड़ेगा। वो जो जम्मू कश्मीर में लोग रहते थे, चाहे वो डोगरा रहता था, चाहे वो कश्मीरी रहता था, चाहे मेरा गुजर भाई रहता था, चाहे पहाड़ी रहता था, हिंदू रहता था, वो कैसा होता था, उसकी जबान कैसी, वो क्या बोली बोलता था। अगर हम खामोश रहे तो हमारा वजूद मिट जाएगा। इसलिए खामोशी नहीं रहनी। इसको ये जन्म दिया है, इसको पालना है, इसको पालना है, इसको तब तक करोड़ना है, फिर इसको तब तक इस जख्म को करोड़ते रहना है जब तक जो हमारा खोया हुआ वकार है वो दोबारा बहाल नहीं होगा। और आपको लगता होगा ये कैसे होगा, किस तरह से होगा? अगर बीजेपी ने 70 साल लगाए किसी चीज को नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से हमसे रात को जिस तरह डाका डालता है उसी तरह डाका डाल के चुरा के ले गए।
مگر آپ کو معلوم ہے اگر گھر سے کوئی چیز چوری ہو جائے تو کیا اس کو طلب نہیں کرنا ہے، اس کو واپس نہیں لینا ہے؟ میں تو کہتی ہوں سود کے سمیت واپس لینا ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے، ایک آواز میں بات کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ جموں کشمیر کے لوگ جنہوں نے گوڈسے کے ہندوستان کے ساتھ نہیں، گاندھی کے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اگر آپ گوڈسے والا سلوک ہمارے ساتھ کرو گے تو شاید آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں بہت افسوس کی بات ہے، کچھ دن پہلے ہمارے جو مائنورٹیز کے لوگ تھے ان پہ حملے ہوئے، حالانکہ سرکار کے پاس انفارمیشن تھی کہ مائنورٹیز پہ ٹارگیٹنگ ہونے والی ہے، ان کو ٹارگیٹ کیا جائے گا، مگر کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے۔ یہ جو وہاں سے دلی سے منسٹروں کی فوج، کوئی ان میں سے گھڑ سواری کر رہا ہے، کوئی گلمرگ جا رہا ہے، کوئی پہلگام جا رہا ہے، وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور ساری سیکورٹی ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے۔ جب تک ہمارے کشمیری پنڈت بھائی، ہمارے سردار بچی ماری گئی، تب تک یہ لوگ منسٹروں کی تابع داری کرتے رہے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہو رہا ہے۔ اتنی بجائے اس کے کہ یہ کسی کو نوکری سے برخاست کرتے، جس کی غلطی ہوگی، جس سے کوتاہی ہوگی، جس سے لاپرواہی ہوگی، وہ تو کیا نہیں، جواب دہی تو ہے ہی نہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس انفارمیشن تھی تو آپ نے بچا کیوں نہیں کیا؟ بلکہ اس کا الٹا کشمیری لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں ابھی تک 700 سے زیادہ نوجوانوں کو اریسٹ کیا گیا، اور الزام کیا ہے؟ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، یہ پہلے پتھر باز تھا، یہ ملیٹنٹ کا سمپتھائزر ہے۔ بھائی مجھے بتاؤ، اگر جماعت اسلامی ہے، پہلے پتھر باز تھا، اس کا کوئی کنیکشن ہے کیا کشمیری پنڈت یا ہمارے سردار جو بچی تھی اس کو مارنے میں؟ نہیں، کنیکشن تو نہیں ہے، تو پھر کیوں پکڑا؟ اس لیے پکڑا کہ جب ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، سارا ملک ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو کہہ رہے تھے جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب چنگا ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو اس بات کو دبانے کے لیے کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ کشمیریوں پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، خربوزہ چھری خربوزے میں گرے یا خربوزہ کٹتا تو ہمارے ہم جموں کشمیر کے لوگ ہی ہیں۔ جیسا بھی رین صاحب نے کہا، جب 370 ہٹانے کی بات ہوئی تو بی جے پی والوں نے ایسا جادو چلایا کہ جیسے 370 مسلمانوں کے لیے تھا، جیسے ہندوؤں کے لیے 370 رکاوٹ تھا، کہ بھئی دیکھو ہمارے ہندو بھائیوں، یہ جو 370 ہے یہ بڑی رکاوٹ ہے آپ کی ترقی میں، اگر 370 ہٹے گا یہاں دودھ کی ندیاں بہیں گی، آپ کے بچوں کو نوکری ملے گی، یہاں سڑکیں بنیں گے، ہسپتال بنیں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ مگر جب 370 ہٹا، جو ہمارے پاس ہماری نوکریاں تھی اس کا بھی حصہ باہر چلا جاتا ہے، جو ہماری سیک، باجری اور ریت معمولی سی چیز ہم سمجھتے ہیں، اس کے لیے بھی باہر سے ٹھیکیدار آتے ہیں۔ جیسا رین صاحب نے کہا، پہلے تو شراب پینا اچھی بات نہیں ہے، مگر کاروبار چلتا تھا جموں میں، اس کے لیے بھی باہر سے انہوں نے بڑے بڑے مافیا کے لوگ لائے ہیں شراب بیچنے کے لیے۔ آج جموں کا ٹپر والا پریشان ہے، ٹرانسپورٹر پریشان ہے، تو آج وہ سوچتے ہیں جو انہوں نے بی جے پی والوں نے بانگلہ ہم سے کروایا 370 ہٹانے پہ، کیا وہ صحیح تھا؟ آج ان کو احساس ہو گیا ہے، آج وہ بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، میری آواز اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے آپ میری تعریفیں کرو گے مگر تعریفوں سے بات نہیں بنے گی۔ جب تک آپ لوگ میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے تب تک ہم جموں کشمیر کو اس مصیبت سے، اس خون خرابے سے، اس تکلیف سے نہیں نکال سکتے۔ سڑکیں تو بنتی رہیں گی، کوئی سرکار آئے گی سڑک بھی بنائے گی، کوئی کم بناتا ہے ہسپتال بھی بنیں گے، مگر جو ہمارا کھویا ہے، جو ہماری زمین ہے، جو ہماری نوکریاں ہیں، جو صرف یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، آج اس کا حصہ بھی باہر جاتا ہے۔ جب تک ہم اکٹھا ہو کے اس کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے، تب تک خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کی کیا فرق پڑتا ہے، چلا گیا نہیں۔ میرے بھائی، میرے بچوں، 370 خالی ہماری نوکریوں کی گارنٹی نہیں، ہمارا وجود ہے، ہماری پہچان ہے۔
میں نے پہلے بھی کہا کل کو بولیں گے وہ جو ایک کشمیری ہوتا تھا وہ کون ہے؟ کیونکہ یہاں کوئی رہے گا نہیں. آپ کے پاس پاؤں کے نیچے زمین نہیں رہے گی، آپ کے پاس کرنے کو نوکری نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کس طرح یہ ملازموں کو برخاست کر رہے ہیں. کوئی ثبوت نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی فیصلہ نہیں. نکال دو آج اتنے آنگن واڑی سے نکال دو. آپ کے ڈیلی ویجر پڑے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں، وہ مصیبت میں اس کو جھیل رہے ہیں. مگر باہر سے منسٹروں کی فوج، ان پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے تاکہ وہ پوری دنیا کو دکھایا جائے کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے. کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. کشمیر کے لوگوں کا دم گھٹتا ہے. آپ بات کرو گے تو شام کو تھانے میں بلاتے ہیں آپ کو. اگر آپ کسی اور چیز کے لیے بھی سڑک پہ نکلو گے تو شام کو بلاتے ہیں آپ کو. جب ہمارے سردار اور ہمارے کشمیری پنڈت بھائی مارے گئے تو ہماری پارٹی نے جلوس نکالنا چاہا، پولیس نے نکالنے نہیں دیا. پھر الزام لگاتے ہیں کہ جب مائنورٹیز کے لوگوں پہ اٹیک ہوتا ہے تو مسلمان لوگ نہیں نکلتے. ہم تو نکل رہے تھے، ہمیں نکلنے نہیں دیا. اس لیے میں آج آپ کے پاس آئی ہوں اور میں شہاب کو اس کی میں تعریف کروں گی، کیونکہ کل چھاسی میں بھی ہمارا تو بڑا اچھا پروگرام کیا ہے رحمان کشمیری اور طالب نے. مگر یہاں ہم بڑے کمزور ہیں. آج کوئی میں آپ سے ووٹ مانگنے کی بات نہیں کروں گی، ووٹ جس کو ڈالنا ہے ڈالتے رہنا. مگر آج جموں کشمیر ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے. اگر ہم بٹ جائیں گے، وہ بولتے ہیں یہ کچھ کشمیری ہے جو 370 مانگتے ہیں، گجر ہمارے ساتھ ہے، ہندو ہمارے ساتھ ہے، فلانی ہمارے ساتھ ہے. مگر ایسا مسئلہ نہیں. 370 ہر فرد، ہر جوان، ہر بچی، ہر بہن کا مسئلہ ہے. ہماری سر سے جو چادر ہے وہ چھینی گئی ہے، ہمارے سر سے پگڑی چھینی گئی ہے. اس کو واپس لانا ہے نہیں لانا ہے؟ لانا ہے نہیں لانا ہے؟ چادر واپس لانی ہے نہیں لانی ہے؟ 370 واپس لانا ہے نہیں لانا ہے؟ لانا ہے نہیں لانا ہے؟ اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج میں آپ کے پاس اس خوبصورت وادی میں الیکشن کے سلسلے میں نہیں آئی ہوں، بلکہ آپ لوگوں کو جگانے آئی ہوں، یہ کہنے آئی ہوں کہ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری دولت، ہماری پہچان، سب کی جو حفاظت ہے وہ 370 اور 35 سے ہے. اور ہمیں مسئلے کشمیر کے حل کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی لڑنا ہے تاکہ جموں کشمیر میں خون خرابہ بند ہو، جموں کشمیر میں ترقی ہو. آپ کہتے ہیں کہ یہاں باہر کے پاور پروجیکٹ والے ہمیں نوکریوں میں حصہ نہیں دیتے. میں نے تو یہی تو جھگڑا تھا میرا بی جے پی کے ساتھ کہ ہمارے 2 پاور پروجیکٹ واپس کر دو کم سے کم. پورے ملک کے کارخانے، نوکریاں ہماری بجلی پہ چلتے ہیں، پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا پانی، ہماری بجلی، اس سے کارخانے چلتے ہیں، وہاں ان کو روزگار ملتا ہے، ہمارے بچوں کو یہاں اس جگہ پہ رہتے ہوئے بھی چراغ کرے اندھیرا ہے. تو بڑی ناانصافی ہے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ہی لڑنا ہے. مگر سب سے زیادہ جو آج میں آئی ہوں یہی کہ کیا آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ گے؟ ڈرو گے تو نہیں؟ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ذرا مجھے اندر کر دیں گے، مگر میری آواز بن کے آپ لوگوں کو زندہ رہنا ہے، کھڑا رہنا ہے. میں آج ہوں، کل رہوں نہ رہوں، مگر آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو جوان ہیں، ان کا مستقبل، ان کی شناخت. کیونکہ میں نے بار بار کہا ہم نے گوڈسے کے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے، ہم نے گاندھی اور نہرو کے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے. اگر اس کو گوڈسے کا ہندوستان کریں گے تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا. یہ میں ان کو دلی والوں کو آج بتانا چاہتی ہوں. اور یہ جو پکڑ ٹکڑ ان نے شروع کی ہے کشمیر میں، یہ جو وہاں سویلینس کو، عام شہریوں کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو بند کر دیں، نہیں تو ان کا جینا حرام ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گی. آپ سب لوگوں کا یہاں آپ کا بھی بہت 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 شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے اس کو تقریب کو انجام دیا اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جو باہر سے مہمان حضرات آئے ہیں ان کے آنے کا بندوبست کیا گیا ہے. میں نعرے دوں گا، آپ ہوگا جو جائیں وہ مفتی ہے، وہ مفتی ہے. نہ جھکنے والی مفتی ہے، نہ جھکنے والی، نہ جھکنے والی، نہ جھکنے والی، نہ پٹنے والی، نہ ڈرنے والی، نہ ڈرنے والی، نہ ڈرنے والی، نہ ڈرنے والی، نہ
سے جوائن کرنا ہے اس میں محترمہ حلیلا تبسم، سمرینا تبسم، امتیاز احمد، رسنا دیوی، جمیلہ بیگم، ان سے حصہ ہے کہ وہاں پر آ کر یہ جوائن کریں گے. اور آپ اطمینان رکھیے، اپنی سیٹوں پر بیٹھیے. 2 منٹ کی بات ہے، زیادہ نہیں. عزت افزائی کی بات ہے، ان کو عزت دیجیے اس سنگھرش موقع پر. کیا جو ظلم کی تھپی میں سنگھرش ہمارا نعرہ ہے، کیا اس کے لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے آپ 2 منٹ انتظار کریں گے. ادھر دیکھنا ادھر. میں نے وہاں بھی بات کی نیچے نیچے ہاں کوئی بات نہیں. ایک کام کرو، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت برا ہے. مجھے پہلے بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ جب یہ حادثہ ہوئے جس میں ہمارے کشمیری پنڈت بھائی اور ہماری ایک سردار بچی ماری گئی، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ یہ فیلئر ہے سرکار کا، اس لیے اپنے فیلئر کو، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ ضرور جموں کشمیر میں دوبارہ ظلم و ستم کا جو ہے ایک اور دوبارہ آغاز کریں گے، جس میں پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے، حراست میں لیا جا رہا ہے اور کوئی ثبوت نہیں، کوئی کچھ نہیں. میں جاننا چاہتی ہوں ان لوگوں کے نام جن کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے وہ کہاں کے ہیں، ان کا قصور کیا ہے، ان کے خلاف ثبوت کیا ہے. اگر وہ اسی طرح سے ان لوگوں کو پکڑتے رہیں گے تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہوں گے اور شاید اس کا جو خمیازہ ہے ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. چھوڑ